अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। स्कूल में जब हम तालीम हासिल करते थे तो उस वक्त पढ़ाया जाता था कि जमहूरियत के 4 सुतून होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो क़ानून, लेजिस्लेचर से मतलब ये है कि जहाँ पे क़ानून बनता है, और क़ानून पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें हुकूमत के या गवर्नमेंट मुलाजिमीन जो होते हैं, चाहे वो IAS IPS हो या स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हों, ये होते हैं। तीसरा होता है जुडिशरी, जो कि इंसाफ का तराजू या इंसाफ की उम्मीद जिससे लगाई जाती है। अगर हुकूमत नाकाम होती है या एग्जीक्यूटिव या हुकूमत के पॉलिसी पे अमल करने वाले नाकाम होते हैं तो फिर आप जुडिशरी का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का भी अगर हम बात करेंगे तो उन तक आप जाके अपना इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और चौथा सुतून होता है मीडिया। ये चीज़ जमहूरियत के 4 सुतून हैं और जमहूरियत को हर एक से ताकत मिलती है, एक दूसरे के सहारे से जो ताकत मिलती है जमहूरियत में, ये 4 ही काम आते हैं। मीडिया के ताल्लुक़ से यकीनन बहुत ज़्यादा मीडिया तो अब फ़िल वक्त काफ़ी बदनाम है। कोई गोदी मीडिया कहता है तो बहरहाल कोई बिकाऊ मीडिया कहता है, तो मीडिया के ताल्लुक़ से तो काफ़ी ज़्यादा बदनामी या मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा आम हो गया है कि किस तरह मोदी को बचाने के लिए या मोदी मीडिया को बचाने के लिए या ऐसा ही जो भी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उनको हुकूमत की किस तरह काम किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, या मीडिया पे जो दबाव बना के रखे हैं उसलिए मीडिया किस हद तक काम कर रहा है। जहाँ तक लेजिस्लेचर का मामला है, लेजिस्लेचर का ये है कि जहाँ पे क़ानून बनाया जाता है, चाहे वो हम अगर रियासत की बात करेंगे तो असेंबली उसमें आता है, या अगर हम मरकज़ की बात करेंगे तो पार्लियामेंट वहाँ पे आता है जहाँ पे क़ानून बनाए जाते हैं। तो क़ानून बनाए जाने का जो ऐवान होता है, वहाँ के जो लोग उसमें, चाहे वो MLAs हों या MPs हों, उनकी नीयत के ऊपर तो हर एक को शक है, शुबा है। उनकी नीयत की बात कीजिए आप या धर्म ईमान की अगर बात करेंगे तो हर एक को काफ़ी ज़्यादा उनसे नाउमीदी ही मिली है। रहा सवाल एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क़ानून बनाने के लिए या क़ानून बनाने के टाइम पे जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव तैयार करती है, और एग्जीक्यूटिव फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करती है एक बार मंजूरी मिलने के बाद। तो IAS IPS की मामला जहाँ तक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक है, पुलिस सर्विस एक है। पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस से यकीनन हर वक्त पुलिस का जो जानिबदाराना रवैया रहा है उससे तो हर वक्त ख़ास तौर पे मुसलमानों को और कमज़ोर तबक़ात को, जिसमें दलित ख़ास तौर पे शामिल हैं, उनको हर वक्त शिकायत रही है। तो बात यह है कि अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो क़ानून तो बनता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव से भी कोई ख़ास उम्मीद बाकी नहीं रही है। इसलिए कि मैं सिर्फ एक छोटा एग्जांपल ये दूंगा या मिसाल इसकी दूंगा कि मरकज़ की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 20 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में मुसलमान रहते बसते हैं, यकीनन रोज़ाना की ज़िंदगी यहीं पे गुजारते हैं। तो 20 करोड़ आबादी के लिए हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 4,500 बल्कि 4,200 करोड़ रुपए ही दिए जाते हैं। अलबत्ता दूसरों की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं काफ़ी भी नहीं, एक बार नहीं 3 बार कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है। तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में तो सेक्युलर गवर्नमेंट है। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान रहते हैं और 56 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और 43 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। अगर वाक़ई में इंसाफ होना है तो यहीं पे आपको मालूम हो जाएगा कि 56 लाख लोगों का जो असेंबली में बजट या रियासत में जो बजट दिया जाता है उनको तकरीबन अब बढ़कर 15,000 करोड़ था, अब बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए उन्हें सालाना दिए जाते हैं। और ये वापस भी नहीं होता है, जारी करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये कैसा भी इस्तेमाल करना है। इसलिए कि पार्लियामेंट का क़ानून है, उसके तहत SC और ST को ये फ़ायदा है। हरगिज़ मेरा मकसद ये नहीं है कि हम SC ST को बताकर या उनको निशाना बनाना, सिर्फ ये कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। और 56 लाख लोगों के लिए 17,000 करोड़ रुपए अब दिए जा रहे हैं
اور 43 لاکھ لوگوں کے لیے جو ST سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں لمباڑی، آدیواسی اور شیڈیول ٹرائب جو ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے تقریباً 10,000 کروڑ روپے۔ بات آتی ہے مسلمانوں کی یا مائنارٹیز کی، جس میں مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں، ان کی بات آتی ہے۔ یہ لوگ کی تعداد ہے 50 لاکھ اور ان کا بجٹ ہے 1200 کروڑ روپے۔ تو یہیں پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی نیت کتنی صاف ہے۔ اسی لیے شاید لیجسلیچر پہ سے عوام کا، معصوم عوام جو ہوتی ہیں، ان کا بھروسہ آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جا رہا ہے۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں گزشتہ 8 سال سے مذہب کے نام پہ بیوقوف بناتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بننے میں ان کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، بڑے خوشی سے وہ بیوقوف بھی بنتے جا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اندھ بھگت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ تقریباً 30% کے قریب لوگ ہیں پورے ہندوستان میں جو سانپ کو جتاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ بہکا کے یا مذہب کا جو نشہ ہے وہ چڑھا کر انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم رہیں گے تو مسلمان جگہ پہ رہیں گا۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کو کسی حد تک ڈر یا کسی قسم کی پریشانی یہ تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مسلمان واقع میں BJP کے ڈر سے ہو، سانپ کے ڈر سے ہو، یا بہرحال کسی کے بھی ڈر سے ہو، سدھر جاتا ہے اور سچا مسلمان اگر بنتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں نہ لیجسلیچر کی فکر رہے گی، نہ ایگزیکٹو کی فکر رہے گی، نہ پولیس سے ڈر رہے گا، نہ کسی چیز سے ڈر رہے گا۔ ہم صرف یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر صحیح ہو جائیں گے اور صحیح مسلمان اگر ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھے دن آ سکتے ہیں۔ البتہ میں اس وقت کی بات، خیر یہ تمہید تو ہو گئی، تمہید باندھنے کی بات ختم کر کے بات یہ کہوں گا کہ اس ہفتے جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات، ایک تکلیف دہ بات بیانوں میں ہوئی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرف لے جا رہا ہوں، لیکن اس کا اچھا پہلو یہ تھا کہ جب ہمارے ہوش، جب ہماری نیند اڑ گئی تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں میں ایک قسم کا سدھار یہ آیا تھا کہ ہم تعلیم کے طرف اور کاروبار کے طرف زیادہ چلے گئے بہنوں کے بعد سے۔ لیکن اس مرتبہ، اس ہفتے جو چیز ہوئی ہے وہ گجرات حکومت نے 15 اگست کے دن آزادی، یوم آزادی، جس وقت جو ابھی امرت مہوتسو کے نام سے منایا جا رہا ہے، گجرات حکومت نے 11 لوگوں کو ایسے، یہ کہوں گا کہ جو زانیوں کو، بلقیس بانو جو گجرات کی، اگر میں ہندی کے لفظ میں کہوں گا کہ جو پیڑت تھی، اگر بلقیس بانو اس کا نام تھا، یہ دیکھ کر ان 11 لوگوں کو، جنہوں نے نہ صرف بلقیس بانو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی اس کا ریپ کیا، بلکہ ان کی والدہ کا بھی ریپ کیا، اور 7 لوگوں کو ان کے گھر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، ان لوگوں کو گجرات حکومت نے جیل سے رہا کر دیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ گجرات حکومت نے کیوں رہا کیا، اب بھکت لوگ جو اندھے ہیں، اندھوں کو یہ دکھ رہا کہ سپریم کورٹ کی اس میں ہدایت تھی، سپریم کورٹ کی ہدایت یہی تھی کہ آپ اس مسئلے پہ ان 11 لوگوں کے اوپر، ان 11 لوگوں کے کیس کے اوپر 3 مہینے کے اندر اپنا کام، اپنا فیصلہ، یا ان کے تعلق سے آگے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کی بات تھی کہ 3 مہینے میں آپ یہ مسئلے کو نپٹا دو، چاہے عمر قید، آپ زندگی بھر جیل میں رہو، یا اور کوئی سزا اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو۔ لیکن گجرات نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ایک گروپ میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہوا وہ 10 سال یا بلکہ 12 سال، 2008 میں ان لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہاں پر بھی ایک فالٹ تھا کہ عمر قید ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں پھانسی پہ لٹکانے کی بات آنا چاہیے تھا، لیکن انہیں عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ اور ایک گروپ کی جو بات ہو رہی تھی، گروپ میں یہ بات آئی تھی کہ 12 سال انہوں نے اپنی زندگی کے جیل میں گزار لیے، لہذا انہیں رہا کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل جسے کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج کل بہت عام ہو گئے ہیں، جس کی بات جو بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، لکھ پتی، کروڑ پتی یا لاکھوں میں سیلری اٹھاتے ہیں،
ایسے لوگوں کا ایک طبقہ نکلا ہے جو اندھ بھکت کے نام سے یا اندھے آنکھ رکھ کر بھی وہ نابینا ہونے کے کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ بات شروع کیے ہیں. لیکن ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے صرف یہی کہا تھا کہ ڈیسائیڈ دا میٹر ود ان 3 months. یہ بات نہیں کہی تھی کہ 11 لوگوں کو آپ باعزت بری کر دو یا باہر نکلیں گے تو وی ایچ پی جیسا پھول پنائی ہے, یہ پھول پنانے کی بات نہیں کہی تھی سپریم کورٹ میں. یہ بات ہمارے کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور جب کبھی پہلے تو یہ باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم الجھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. خیر, یہ ایسی بات ہے کہ یہ چیز آ گئی تھی. پہلے تو سی بی آئی انکوائری کی تھی اور سی بی آئی نے یہ بات کہی تھی, لیکن جو کمیٹی ان کی رہائی کی سفارش کی ہے اس میں سی کے راول جی ایک ہیں اور سمن چوہان ہیں. سی کے راول جی اور سمن چوہان کی اگر ہم بات کریں, گودرا کلیکٹر اس کمیٹی کے صدر تھے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہیں وہ. ان کی اگر ہم بات کریں گے تو جس طریقے سے راول جی کی اگر ہم بات کریں گے تو راول جی شنکر سنگھ واگیلا کی حکومت میں وہ منسٹر رہے تھے 1990s میں. اس کے بعد شنکر سنگھ واگیلا کے ساتھ انہوں نے کانگریس میں پھوٹ ڈال کر بی جے پی میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تھا. اور جہاں تک سمن چوہان کا معاملہ ہے, سمن چوہان ایم ایل اے ہے اور سابق گودرا ایم پی کی بہو بھی ہے. ان کے جو سسر تھے سمن چوہان کے, ان کا نام تھا پربھات سنگھ چوہان. اور اس کے علاوہ 2 ممبرز ہیں جن میں گودرا میونسپل کونسل اور بی جے پی لیڈر مول چندانی اس میں کمیٹی میں تھے, اور سنیہا بین بھاٹیا بھی ہیں جو بی جے پی ورکر ہے, سوشل ورکر ہے. بہرحال جو بھی ہو, البتہ بلقیس بانو کی لائر جو وکیل ہے شوبھا گپتا, انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو, ایک خاتون کو, ایک ہندوستانی عورت کو ہندوستان میں بغیر کسی ڈر کے رہنے کی جو آزادی تھی اس رہائی کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے. خیر, یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ سب چیز بلقیس بانو کا کیس ہے, مسلمان تھی تو شاید اسی لیے 11 لوگوں کو چھوڑے. گجرات میں ویسے الیکشن اس سال ہونے والے ہیں, تو کیا رن اپ ٹو دا الیکشن میں یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر سے مسلمانوں میں ایک ڈر خوف کا ماحول بنانے کی کوشش تو نہیں ہے کہ ہم 11 لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو بلقیس بانو کے ساتھ, بلقیس بانو کی والدہ کے ساتھ اور 7 دیگر افراد کا قتل کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا. یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے, مگر ان سب چیزوں میں بی جے پی کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے تو بی جے پی ایک مرکز کا ایک ادارہ ہے جو پورے ایم پیز اور ایم ایل ایز کی کردار اور ان کی جائیداد اور ان کے جو بھی کام رہتے ہیں, کارستانی رہتی ہے ان کی, اس کے اوپر اے ڈی آر ایک ہر وقت رپورٹ دیتا ہے سالانہ. لیٹسٹ اے ڈی آر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 363 ایسے پالیٹیشنز ہیں جن کے اوپر مقدمات لگے ہوئے ہیں. اس میں 296 ایم ایل ایز ہیں اور 67 ایم پیز ہیں, اور ان سب میں 363 میں جس میں ایم ایل ایز اور ایم پیز ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ داغدار, ریپسٹ, چور, لفنگے جو بھی ہوتے ہیں اس میں بی جے پی کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد یقیناً کانگریس ہے, ترنمول کانگریس ہے اور دوسرے ایک کے بعد ایک یہ پارٹی سبھی آتے ہیں. بہرحال یہ بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں جتنے لوگ داغدار ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, یہی لوگ سیاست میں جاتے ہیں. اس بات کی پھر سے تصدیق ہو گئی ہے. اور ہندوستان میں جہاں تک ریپ کا معاملہ ہے, اگر ہم دیکھیں گے تو عصمت ریزی کا معاملہ ہے, یہ ہندوستان کا سب سے عام جرم ہے. تقریباً چوتھے مقام پر یہ عام طور پہ ریپ کے انسیڈنٹس ہندوستان میں ہوتے ہیں, ہندوستان بھر میں. اگر 2019 کی اینیل رپورٹ دا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے تحت اگر ہم جائیں گے تو تقریباً 32,000 ریپ کے کیسز ہندوستان میں رجسٹر ہوئے تھے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ رجسٹر ہوئے تھے, ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو رجسٹر بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا ہی اگر ہم حساب ڈالیں گے تو آن این ایوریج روز آنا تقریباً 88 کیسز ہندوستان بھر میں ریپ سے متعلق یا خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے رجسٹر کیے جاتے ہیں. اور یہ 2020 میں
یہ 77 کے قریب ہو گئے تھے، بلکہ 2020 میں یہ کہوں گا کہ 28,000 ریپ کے کیسز رجسٹر ہوئے تھے ہندوستان بھر میں۔ تو روزانہ ہندوستان بھر میں 80 مرڈرز ہوتے ہیں اور ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کہاں پر جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ کیسز کہاں ہوتے ہیں، وہ بھی اتر پردیش میں رجسٹر ہوتے ہیں۔ تو ایک بلخیس بانو کا معاملہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ ہے تو اس میں تقریباً 50% خواتین بھی ہوئیں، تو آپ یہ لگائیے کہ 70 کروڑ خواتین کیا ہندوستان میں مودی صاحب کی حکومت میں، یوگی صاحب کی حکومت میں، یا دیگر جو بھی، چاہے وہ مدھیہ پردیش کے چوہان ہوں یا ابھی مہاراشٹرا کے شنڈے ہوں، بہرحال بی جے پی ریاستوں میں کیا یہ خواتین محفوظ ہیں؟ سوال اس بات کا آتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بلخیس بانو ہیں یا بھارتی کوئی ہے یا کوئی اور نام سے کوئی خاتون ہے۔ خاتون کیا ہندوستان بھر میں بی جے پی ریاست کے، بی جے پی حکومت میں خواتین اس سے سیف ہیں کیا؟ میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہہ دوں گا، کلدیپ سنگھ سینگر بی جے پی کا تعلق سے ان کا نام آتا ہے ریپ کے معاملے میں۔ اگر ویسے ہی دیکھیں گے تو بڑے بڑے لوگ ہیں، سوامی چنمیانند ہیں، بھوجپال سنگھ ہیں، وجے جولی ہے، کشمیرا انل بھونسلے ہے، وینکٹیش موریہ ہے، نہال چند ہے، پرمود گپتا ہیں۔ ایسے بہت سارے بی جے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کے انڈر میں، یا میں یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کیا بی جے پی کے دور حکومت میں، چاہے وہ مرکز میں ہو یا ریاست میں ہو، ہندوستان کی 70 کروڑ مائیں بہنیں محفوظ ہیں، محفوظ زندگی گزار سکتی ہیں، بغیر ڈرے کے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں؟ اس کے لیے ہندوستانیوں کو سوچنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، ہندوستانیوں کو سوچنا ہوگا، پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کی حکومت اچھی ہے، یا سبھی اس حمام میں سبھی ننگے ہیں کہ مزداق؟ کیا پورے پالیٹیشین اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں جو وقت پر فائدہ غریب معصوم عوام سے اٹھاتے ہیں؟ میں ایگزیکٹو کی بات کیا تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو میں کس طرح قانون بنائے جاتے ہیں اور کس طرح قانون پر عمل آوری ہوتی ہے۔ جب بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو 20 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے 4,200 کروڑ ملتے ہیں، اور تلنگانہ کے 50 لاکھ مسلمانوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان، مائنورٹیز کے لیے کیا 1,200 کروڑ روپے بس ہے؟ یا ہمیں بھی تقریباً اگرچہ کہ 17,000 کروڑ نہیں ملے یا 10,000 کروڑ نہیں ملے، تو کیا 5,000 کروڑ کے حد تک مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے؟ اگر 5,000 کروڑ ملے تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کو عام کرنا چاہیے تاکہ حکومت وقت، چاہے وہ مودی کی ہو، چاہے وہ چندر شیکھر راؤ کی ہو، کسی کی بھی ہو، بات تو کرنا چاہیے، اور بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ میں یہی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔